अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नया नावल है फ़रेब, जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद अफजल की फरमाइश पर। नावल शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं हम नावल की तरफ। नावल फ़रेब, राइटर हैं उमैमा मुकर्रम। वो खामोशी से कमरे में खिड़की के जरिए दाखिल हुई। कमरा खाली था। कमरे के अटैच बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने घड़ी देखी। वो कभी भी बाहर आ सकता था। उसके पास सिर्फ चंद लम्हे थे। स्टडी वो पहले ही देख चुकी थी और उसे बहुत कुछ अहम भी मिला था, लेकिन वो अब नहीं मिल रहा था जो वो ढूंढ रही थी। सेब शमसुद्दीन की मर्डर फाइल। वो जानती थी मुजरिम अपने काले कामों का सबूत लाजिम रखता है और पूरे घर में अब सिर्फ फहीम बलोच का कमरा बाकी था। फहीम बलोच सियासत में शामिल था। आए रोज नए तमाशों और अलग अलग केसेस के बायस मीडिया पर जेर बहस रहता था। सब वाकिफ थे कि वो एक अयाश मर्द है और कातिल भी, लेकिन पैसे गरीबों को देने के बायस उसके पास कसीर तादाद में सपोर्टर्स थे। पिछले कुछ दिनों में उसका एक और गुनाह सामने आया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो इल्ज़ाम ठहराया गया। जिसका कत्ल उसने किया था वो कोई और नहीं, उसी की पार्टी में ओहदे में उससे ऊंचा था। सेब के कत्ल के बाद उनकी पार्टी के सपोर्टर्स मजीद बढ़ गए थे। घर वो एक हाथ से लुटा रहा था तो दूसरे दोनों हाथों से बटोर रहा था। हर जगह उनकी पार्टी के डंके बज रहे थे। मुमकिन था उनकी पार्टी का लीडर जल्द उसे मुनक्किद कर दिया जाता। उसके बच्चे अभी ज़्यादा छोटे नहीं थे। बीवी भी सियासत में दिलचस्पी रखती नजर आती थी। कुछ वक्त पहले शोहर की पार्टी के ही एक फर्द से अफेयर के इल्ज़ाम में बहुत मशहूर भी हुई थी, पर फिर उन सब बातों के बेबुनियाद ठहरा दिया गया था। वो अलमारी खोलकर तेजी से हाथ चलाती, बार बार बाथरूम के दरवाजे को देख रही थी। उसे यहाँ कल सुबह लाया गया था, या ये कहना बेहतर था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। और यहाँ पकड़ कर लाने वाला और बज़ाहिर बेहोश करने वाला उसका अपना आदमी था। मौका मिलते ही कैमरा बंद करवाते वो उस महल का चप्पा चप्पा छान चुकी थी, पर उसे ज़ेब की मर्डर फाइल नहीं मिली थी और अब सिर्फ फहीम बलोच का कमरा ही बाकी था जहाँ वो फाइल हो सकती थी। उनका ही जासूस फहीम बलोच के ऑफिस का चपरासी था और उसके कहने के मुताबिक ऑफिस में कोई ऐसी फाइल नहीं थी। पानी की आवाज़ बंद होने पर वो चौंकी। अलमारी का दरवाज़ा स्लाइड करती बेड के नीचे घुसी। स्याह जीन्स में फंसा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने गुस्से से आंखें मींची। बाहर उसका आदमी उसे रेड अलार्म दे रहा था कि वो जल्द वहां से निकले, लेकिन अब तो वो फंस चुकी थी क्योंकि फहीम बलोच बाथरूम में बाहर आ चुका था और अब बेड के नीचे से उसे फहीम बलोच की टांगें नजर आ रही थीं। उसे पर्सनली फहीम बलोच के इनकाउंटर का कहा गया था, लेकिन इससे पहले उससे ज़ेब शमसुद्दीन के कत्ल की फाइल हासिल करनी थी। कुछ सोचते उसकी आंखें चमकी। ये तो सच था कि मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता था, तो अब फहीम बलोच की बारी थी। वो फुर्ती से बेड के नीचे से निकली, हाथ में पकड़ी गन लोड की। गन लोड होने की आवाज़ पर फहीम तेजी से पीछे मुड़ा। अपने सामने जीन्स शर्ट में खड़ी गोरी रंगत की दरमियाने कद की लड़की को देखकर वो चौंका। वो उससे पहचान गया था, पर यकीन करना मुश्किल था। कल जो लड़की को उसके आदमी उसके सामने लाए थे वो लड़की शक्ल में तो यही थी, पर ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत डरी सहमी रोती हुई लड़की थी जो अपनी आज़ादी की भीख मांग रही थी और अब उसको घूरते उसके सामने खड़ी थी। क्या बात है मेरी जान, बहुत जल्द तुम्हें अपनी कुर्बत का शर्फ बख्शने वाला था। क्या सब्र नहीं हुआ कि खुद चली आई मेरे कमरे में। बाथरोब की डोरी टाइट करते फहीम बलोच मुस्कुराया। ज़ेब की मर्डर फाइल कहाँ है? बेलचक लहजे में गन सामने करते सर्द लहजे में पूछा। हा हा हा, ये खिलौना मुझे मत दिखाओ, तुम्हारी पकड़ से मालूम हो रहा है कि नया नया इसको पकड़ना सीखा है। कहते साथ फहीम ने अचानक ही अपने करीब बेड पर पड़ा तकिया उसके हाथ पर मारा कि गन हाथ से गिर कर दूर जा गिरी। अब आ ही गई हो तो कुछ काम ही आ जाओ। उसके गन पकड़ने से पहले फहीम ने किक मार कर बेड पर गिराया और गन अपने हाथ में ली। ऐसे मत देखो, मेरी गुर्बत भी हर किसी को आसानी से हासिल नहीं होती, लेकिन तुम्हें मैं खुश नसीबों में शामिल करूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे ये जवाब चाहिए कि तुम किसके कहने पर यहाँ आई हो, कौन हो? आखिर में गुस्से से कहते उसने गन का पिछला हिस्सा उसके सर पर मारना चाहा, लेकिन वो फुर्ती से एक तरफ होगी, साथ एक जोरदार किक फहीम के पेट पर मारी। लेकिन शायद वो बहुत शातिर था कि उसकी वही टांग पकड़कर खींची कि वो जमीन पर गिरी।
لیکن جلد ہی اپنی دوسری ٹانگ زور سے فہیم کے ہاتھ پر ماری۔ فہیم پیچھے ہوا ہی تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے فہیم کے گھٹنے پر پاؤں مارا۔ بیڈ پر گرتے فہیم نے خود کو سنبھال کر گن کا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ ٹھہری۔ اس کے ٹہرنے پر فہیم نے تیزی سے اس کے پیٹ پر لات ماری کہ وہ ایک مرتبہ پھر گری۔ پیٹ میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ غصے سے فہیم کو سرخ نظروں سے گھورنے لگی۔ اف، قاتلانہ نگاہیں! ان نگاہوں کے قصیدے میں بعد میں پڑھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا نام جاننا ہے جس کے کہنے پر تم میری ٹو میں آئی ہو۔ یقین کرو، حسن پسند کرتا ہوں، پر اپنی جانب اٹھنے والی خراب نظروں کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ 1 منٹ ہے تمہارے پاس، نام بتاؤ ورنہ اس گن میں موجود تمام گولیاں تمہارے مغز میں اتار دوں گا۔ غصے سے غراتے اس نے گن کا نشانہ اس کے سر پر باندھا۔ یکدم فضا میں ٹھا کی آواز گونجی اور اس کے چہرے پر خون کے کئی چھینٹے پڑے۔ اس کے سامنے کھڑا فہیم بلوچ بے جان ہوتا منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس نے حیرت سے پیچھے دیکھا اور وہ بے یقینی سے پیچھے کھڑی فہیم بلوچ کی بیوی لیزا فہیم کو دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت زدہ شکل دیکھتے لیزا نے گن اس کی جانب اچھالی۔ تم نے اپنے شوہر کو کیوں مارا؟ وہ ہوش میں آتی حیرت سے بولی۔ زہرا، تم یقیناً پولیس کی نہیں ہو، کوئی آرڈنری لڑکی ہو۔ لیزا کمینگی سے مسکراتی دیوار کی جانب بڑھی۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ گن لوڈ کرتے زہرا کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری مکمل بایوگرافی جانتی ہوں۔ تم جس کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہو وہ تم سے میرے کہنے پر یہ کام کروا رہا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے بیڈ کا گدا ریموٹ سے اوپر کیا اور اس کے نیچے رکھی نیلی فائل اٹھائی۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ اس بات سے لاعلم تھی۔ یہ بات ہی اسے تیش دلا رہی تھی کہ وہ اپنا فرض انجام دینے کے بجائے کسی سیاسی چال کا مہرہ بنی تھی۔ اپنے ذہن پر اتنا زور مت ڈالو ڈیئر، پولیس میری جاگیر ہے، یہ سمجھ لو۔ غرور سے کہتے اس نے وہ فائل بھی زہرا کی جانب اچھالی جو اس نے فوراً پکڑی ورنہ اس کے منہ پر لگتی۔ میں کسی کی جاگیر نہیں ہوں، غصے سے کہا۔ میں نے کہا پولیس میری جاگیری میں ہے اور تم پولیس تو نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ہنسی۔ تم نے اپنے شوہر کو کیوں مارا؟ چبا کر کہتے اس کا بس نہ چلا کہ لیزا فہیم کی گردن مروڑ دے۔ تمہارا کام ہو چکا، تم جا سکتی ہو، کچھ دیر میں پولیس پہنچ رہی ہے، تمہارے لیے خطرہ ہے، اور اگر تم نے کچھ بھی الٹا کیا تو سمجھ لینا تمہاری الٹی گنتی شروع، باقی سب تمہیں ندیم سمجھا دے گا۔ بات ختم کرتے اس نے فون پر ملازم کو پولیس بلانے کا کہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، یہ سیاست ہے، لیکن تمہیں سیاست سے زیادہ اپنی ٹریننگ پر غور کرنا چاہیے، بہت خراب ہے۔ اگر وقت پر میں نہ آتی تو میرا کام خراب ہو جاتا۔ تنزیہ جتایا ساتھ اپنی آنکھیں مسلتے کاجل پھیلایا اور آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے لگی۔ یہاں سے جاؤ، ناگواری سے سخت لہجے میں کہا۔ سہرا نے فائل کھول کر دیکھی۔ وہ زیب شمس الدین کی مرڈر کیس کی فائل تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں پڑی فہیم بلوچ کی لاش کو دیکھا، پھر اگلے لمحے وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ وہ تیز تیز بھاگتی ایک بلڈنگ کے گیٹ میں گھس گئی۔ اس کی غزالی آنکھیں لبالب پانی سے بھری ہوئی تھی۔ دوپٹہ تو بھاگتے ہوئے کے پیچھے ہی گر چکا تھا۔ کمر سے کچھ اوپر آتے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، پسینہ چہرے سے ٹپک رہا تھا اور سفید رنگت خوف سے زرد ہو چکی تھی۔ وہ پارکنگ میں کھڑی لاتعداد گاڑیوں کے پیچھے چھپ چھپ کر کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر ایک سیاہ مرسیڈیز پر پڑی، وہاں 2 لڑکے نقاب پہنے ڈگی کھولے کھڑے اندر سے بیگ نکال رہے تھے۔ پھر اچانک موبائل بجنے پر بیگ اٹھا کر باہر کی سمت بھاگے۔ جلدی میں وہ ڈگی کھلی چھوڑ گئے۔ دیکھو کہاں جائے گی، یہیں کہیں ہوگی، بچ کے نہیں جانی چاہیے، سرکار جان نکال دیں گے۔ ابھی وہ کچھ سوچتی جب اسے ان آدمیوں کی آواز وہیں سے آنے لگی جن سے وہ بچ کر نکلی تھی۔ اپنا گلابی نگینوں سے مزین فراق مٹھیوں میں دبوچے وہ آنکھیں میچتی نیچے بیٹھ گئی۔ پھر آنسو صاف کرتے تھوڑا چہرہ باہر نکال کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا، پر آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ اپنے پاؤں میں پہنی پائل کے گھنگرو پکڑے، اس نے احتیاط سے اپنی پائل اتاری، پھر اپنی مخالف سمت پھینک دی۔ پائل کی آواز سن کر وہ آدمی اس کی طرف بھاگے اور وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈگی میں بیٹھ کر اس کا دروازہ جھکا گئی۔ وہ ابھی بھی ان آدمیوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ ہاتھوں سے خون صاف کرتا گاڑی کے قریب آیا، اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی بھی تھا۔ مبین، اس جگہ کو کلیئر کرو، اس نے اپنے ساتھ چلتے آدمی کو سرد لہجے میں کہا۔ بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، لمبے بال پونی میں مقید تھے، اس کی گرے آنکھیں کسی بھی احساس سے آ رہی تھیں۔ ڈونٹ وری سر، سب کلیئر کروا دیا ہے، مرسیڈیز کا دروازہ کھولتے مہذب انداز میں کہا۔ گڈ۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو کر گزری اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔
ہاتھ صاف کر کے رومال کھڑکی سے باہر پھینکا۔ مبین نے سگار چلا کر دی جسے وہ لبوں میں دبا گیا اور گہرے کش لیتا کچھ سوچنے لگا۔ تمہارے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے ایمان؟ نائمہ نے اس کو پرسوچ دیکھ کر ایک نظر پورے گروپ پر ڈالتے پوچھا۔ کچھ تو بہت خاص سوچ رہی ہوں، تھوڑی پر انگلی مارتے شاطرانہ مسکرائی۔ کیا؟ سب نے یکجا پوچھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی، ساتھ سب کو پیچھے آنے کا کہا، پھر جلدی جلدی کینٹین سے نکلتے یونی گراؤنڈ میں آئے۔ چھوڑ دو ایمان، سر طارق کتے والی عزت کر کے کلاس سے باہر کریں گے۔ پیچھے چلتی مائرہ نے اس کے قدم ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر رکا اور خود بھی رک گئیں، لیکن جب ایمان نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو سب گھبرائیں۔ وہ جو ہنستے ہوئے بھاگی تھی اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اور اگر کلاس چھوڑ دی تو وہ فیل کر دیں گے۔ تو ایمان تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ سب یک دم پریشان ہوئی۔ راستے میں اس کتے کا کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا، وہ روتے ہوئے بولی، اور باقی سب ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے۔ کون سا کتا، کون سا حادثہ؟ حیرت سے پوچھا۔ وہی جس کے پاؤں پر اس ظالم انسان نے گاڑی چلا دی تھی، کتنی مشکل سے ہم اسے اسپتال لے کر گئے۔ تم لوگوں کا دل اتنا مضبوط ہوگا پر میرا نہیں ہے۔ آنسو صاف کرتے تکلیف سے کہا۔ ایمان کیا بول رہی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کس حادثے کی بات کر رہی اور ہم کس کتے کو اسپتال لے کر گئے؟ نائمہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی کتا جس کو اسپتال لے جاتے ہمیں یونی آنے میں دیر ہوگی اور ہم کلاس کے لیے لیٹ ہو گئے، سو سو کرتے کہا۔ کچھ لمحے وہ سب ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے رہے، پھر بات سمجھ آنے پر شاطرانہ مسکرائے۔ او ہمارا دل بھی اتنا سخت نہیں یار، یکدم گروپ کی تیسری لڑکی رابعہ نے اداس چہرے سے کہا، پھر سب مل کر واپس کلاس کی جانب بھاگی۔ گاڑی بیسمنٹ کا سفر طے کرتی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر زید ابراہیم کے نام کی بڑی سی گولڈن پلیٹ لگی تھی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہوئی۔ گاڑی رکتے ہی ملازم نے دروازہ کھولا۔ مبین بھی گاڑی سے نکلتے سر جھکائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اندر سے بیگز نکالو اور نیچے لے جا کر رکھو، مبین کو کہتے اس نے ڈگی کی طرف اشارہ کیا۔ جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا، اس نے فون جیب سے نکالا اور نام دیکھتے ہلکا سا مسکرایا، پھر گیس کر کے کان سے لگاتے مبین کو جلدی کا اشارہ کرتے تیزی سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ مبین نے اس کی بات پر عمل کرتے جلدی سے گاڑی کی ڈگی ان لاک کرنا چاہی، جب یہ دیکھ کر اس کا دل خوف سے حلق میں اچھلا کہ گاڑی کی ڈگی پہلے سے کھلی تھی۔ اگرچہ یہ اس کی کوتاہی تھی اور اس کوتاہی کی بنیاد پر اس سے کوئی بھی غلطی ہوتی تو اسے ناقابل برداشت خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ اس نے فوراً سے ڈگی کھولی اور دوسرے لمحے دوسرا بڑا جھٹکا لگا جب اندر ایک سکڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ سر! بے ساختہ اس نے چیخ کر پکارا۔ زید جو فون پر مصروف اندر جا رہا تھا پلٹ کر ناگواری سے دیکھا۔ مبین کی نظریں ڈگی میں تھی، ڈگی میں بیگز نہیں تھے، مطلب صاف تھا کہ انہیں چرا لیا گیا تھا، اور یہ لڑکی ڈگی میں۔ اب وہ بچ گیا تھا۔ زید نے اس کا زرد چہرہ دیکھا تو کچھ کہتے فون کاٹ دیا اور واپس اپنے قدم تیز رفتاری سے مبین کی جانب بڑھائے۔ گاڑی میں لیٹی وہ آنکھیں بند کیے جیسے خود کو ہر بری نظر سے چھپا گئی تھی، لیکن مبین کی پکار پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے کھڑے جوان مرد کو دیکھتے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وہ اگلے لمحے ہی اٹھنے لگی جب ڈگی کے اوپر کا حصہ اس کے سر پر لگا۔ وہ تکلیف سے کرا اٹھی لیکن پھر فوراً گاڑی کی ڈگی سے نکلی۔ زید جو تیزی سے مبین کی طرف بڑھ رہا تھا گاڑی کی ڈگی سے کسی مخالف صنف کو نکلتے دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار پل بھر کو سست ہوئی۔ گاڑی تک پہنچتے ہی اس نے گاڑی کی ڈگی میں دیکھا جو خالی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فون پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ یہ لڑکی کون ہے مبین، اور بیگز کہاں ہیں؟ مبین اسے سیدھا اپنی جانب رخ کرتے دیکھ کر بوکھلایا۔ سوری سر، مجھے نہیں معلوم، میں تو آپ کے ساتھ تھا اور میں نے ڈگی اور گاڑی خود لاک کی تھی۔ مبین نے جلدی سے وضاحت دی، گویا کوئی وہ سننے سے پہلے سزا منتخب کر دیتا۔ مبین کے جواب پر اس نے نظر گھما کر اس لڑکی کو دیکھا جو خاموش مگر ڈری ہوئی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی فراک پسینے سے شرابور تھا، کاجل آنکھوں کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا، اس کے بال بھی پھیلے پسینے سے اس کے چہرے کی طرف چپکے ہوئے تھے۔ بیگز کہاں ہیں؟ ایک قدم آگے بڑھاتے اس نے مختصر اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ مبین 2 قدم پیچھے ہو کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی بنا جواب دیے پیچھے ہوئی۔ بیگز کہاں ہیں؟ دوبارہ پوچھا، پر اس بار لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ وہ جو سہمی کھڑی تھی سامنے کھڑے شخص کی دہشت سے ٹانگیں کانپنے لگی اور آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگا۔
زید نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر مبین کو پکارا۔ مبین، جی سر، فوراً جواب دیا۔ اسے نیچے لے جا کر ایمن کے حوالے کرو، میرے نیچے آنے تک یہ سب کچھ اگل دے۔ لڑکی کو دیکھتے اس نے بے لچک لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس کی بات پر ڈرتی تیزی سے پیچھے ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی، پھر کسی کو نہ ہلتے دیکھ کر باہر داخلی گیٹ کی جانب بھاگی۔ مبین کے ایک اشارے پر گارڈ نے اس کو بازو سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہاری جان لے لوں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ گارڈ سے کہتی روتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن وہ بنا اس کی بات سنے اسے واپس اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ خدا کے لیے چھوڑو مجھے۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ زمین پر لوٹ گئی۔ زید اسے گھسیٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ زید نے مبین کو اس کی لڑکی کی جانب اشارہ کیا اور خود گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ سر آپ اکیلے؟ زید کی ناگواری سے دیکھنے پر اس کی چلتی زبان رکی۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آنے تک یہ لڑکی سب اگل چکی ہو۔ مبین کو وارن کرتے وہ گاڑی میں بیٹھا جھٹکے سے گاڑی ریورس کرتے نکلتا چلا گیا۔ اسے نیچے لے جا کر ایمن کے سپرد کرو۔ گارڈ کو ہدایت دیتے وہ ایمن کا نمبر ملانے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں غلطی سے ڈگی میں چھپی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ وہ چلا رہی تھی پر وہاں سب ایسے تھے جیسے بہرے ہوں۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر، خدا را مجھے جانے دو۔ وہ چلائی، اس کی چیخیں اب دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ ایمن کے فون اٹھانے پر وہ ایمن کو زید کے حکم سے آگاہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر حسنین، ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر احمد بھاگتی ہوئی اس کے آفس روم میں آئیں۔ ڈاکٹر احمد، میرا آف ہو چکا ہے، میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، آپ ڈاکٹر سلیمان سے کہیں یہ ان کا ٹائم ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنا وائٹ کوٹ اتارا۔ ڈاکٹر سلیمان اسپتال کی وزٹ پر گئے ہیں اور یہ کیس بہت ایمرجنسی ہے، بندے کی حالت خراب ہے۔ ڈاکٹر احمد جھنجھلائی۔ اچھا چلیں۔ اپنا کوٹ واپس پہنتے وہ ڈاکٹر احمد کے پیچھے چل پڑا۔ ڈاکٹر سلیمان پر اسے شدید غصہ آیا جو بات بے بات پر اسپتال کے چکر لگاتے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر احمد کے پیچھے لفٹ پہ چڑھتے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ کیس ہے، بٹن پریس کرتے بتایا۔ کیا ہوگا، نہ جانے آج کل کی نسل کو کیا ہو گیا، یہ نسل بہت خراب ہو گئی ہے۔ افسوس سے کہا ڈاکٹر حسن، ہم بھی نئی نسل کے ہی ہیں۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر ڈاکٹر احمد نے جتاتے کہا، وہ اپنی ہی بات پر مسکرا دیا۔ ایمرجنسی روم میں جاتے روز کی طرح اس نے روم کے باہر روتے وارثین کو دیکھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر آیا۔ زندہ بچ گئے ہیں پر ایکسیڈنٹ شدید تھا، اس لیے ایک بازو اور ٹانگ شدید زخمی ہے، وہ کچھ عرصے تک اٹھ نہیں سکیں گے، باقی ڈیٹیلز آپ کو ڈاکٹر احمد بتا دیں گی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے آگے بڑھ کر وارثین کو بتایا اور تیزی سے نکل گیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سلیمان اس کی موجودگی کا مزید فائدہ اٹھاتے وہ گاڑی کی چابیاں اٹھائے اسپتال سے نکلا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ فون بجا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امی جی کہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ تم کہاں ہو حسن؟ میں نے کہا بھی تھا جلدی آنا، آج تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ ماں کی غصے بھری آواز پر اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں وعدہ بھول گیا تھا امی، میں بس نکل گیا ہوں، پہنچ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ اگر تم ان کے آنے سے پہلے نہ پہنچے تو یہ تمہارا آخری رشتہ ہوگا جو میں نے دیکھا، اس کے بعد تمہاری شادی کی ذمہ داری میری نہیں، غصے سے کہا۔ ارے امی آ رہا ہوں نا، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ فوراً گھر پہنچو، کہتے ساتھ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ امی بھی نہ کریں شادی، اچھی بات ہے، خود ہی کی پوتا پوتی کی حسرت ادھوری رہے گی۔ کندھے اچکاتے اس نے فون برابر سیٹ پر ڈال دیا۔ زید نے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکی، گاڑی لاک کرتے وہ لفٹ میں چڑھا، 5th فلور کا بٹن دبایا، ابھی لفٹ کا دروازہ بند ہی ہونے والا تھا کہ ایک لڑکی ہاتھ آگے کر کے اندر آ گئی۔ سوری، پھولی سانس سے ہنستے ہوئے کہا۔ زید نے کوئی جواب دیے بنا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور سامنے دیکھتے کھڑا ہو گیا۔ گھمنڈی لڑکی اس کو دیکھتے دل میں بولی جب ایک جھٹکے سے لفٹ رکی۔ او یہ کیا ہوا؟ لڑکی فوراً سے اس کی جانب مڑتی پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، سنجیدگی سے جواب دیتے وہ موبائل پر فون ملانے لگا۔ جب وہ لڑکی جھٹکے سے اس کے قریب آتی اس کا بازو تھام گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے۔ زید نے حیرت سے اسے دیکھا جو آنکھیں میچے اس کے بازو سے گال لگائے کھڑی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی، وہ عجیب نظروں سے اس لڑکی کو اپنا بازو پکڑے دیکھنے لگا۔ چھوڑو، ہاتھ جھٹکتے اس لڑکی کو دور کیا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ اس کی گرے آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی گھلی تھی۔ پونی سے چند بال نکل کر اس کے شفاف چہرے پر ایک طرف ہو گئے۔
میں یہاں ڈر رہی ہوں اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ لڑکی حیرت اور صدمے سے بولی۔ وہ بنا جواب دیے فون کان سے لگا گیا۔ ایمان یہ لفٹ کیوں بند ہوئی ہے؟ فون لگتے ہی پوچھا۔ کون سی لفٹ؟ دوسری طرف حیرت سے پوچھا گیا۔ تمہارے فلیٹ کی لفٹ، اس لڑکی پر ایک ناگوار نظر ڈال کر دانت پیستے پوچھا۔ آپ آگے؟ اچھا رکے میں دیکھتی ہوں، پر یہ مت سمجھے گا کہ میری ناراضگی دور ہو گئی۔ کہتے ساتھ وہ فون کاٹ گئی۔ زید نے گہری سانس لیتے خود پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے۔ گھر سے ویسے ہی وہ بہت غصے سے نکلا تھا۔ اس کے کروڑوں کی مالیت کی ڈرگز غائب ہوئی تھی اور یقیناً وہ لڑکی کی وجہ سے وہ اسی وقت اس سب سے سب اگلوا کر آتا اگر ایمان اس سے بات کرتے روتی نہ تو۔ اور اب پہلے لفٹ کا رکنا، پھر اس چپکو اور عجیب سی لڑکی کا ساتھ ہونا۔ اپنا ماتھا مسلتے اس نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑا جب لفٹ کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ سیدھا کھڑا تھا، اچانک جھٹکا لگنے کے باعث لڑکھڑایا اور اس لڑکی کے اوپر جا گرا۔ آؤچ میری کمر! اپنے اوپر اتنا بھاری وزن محسوس کرتے وہ لڑکی چلائی۔ شٹ اپ! زید فوراً اس پر سے ہٹ کر غرایا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری کمر پر اتنی بری طرح لگ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے منہ بسورتے کہا۔ زید نے مزید خود پر ضبط کرتے اس کے آگے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پہلے تو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے یہ بہت فلمی سین تھا نا، ایک حسین اتفاق یا وقت کی حسین سازش؟ وہ لڑکی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شرارتاً کہا۔ اس نے گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ جینز اور ڈھیلی ٹی شرٹ میں بالوں کو آگے ایک کندھے پر ڈالے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ لڑکی 21-22 سال کی تھی اور بلا شبہ پیاری بھی۔ زید نے لڑکی کی بات پر اس بات میں سر ہلایا، پھر فون نکالتے دوبارہ ایمان کا نمبر ڈائل کیا۔ جی بھائی بس آدھا گھنٹہ لگے گا، فون اٹھاتے ہی اس نے جلدی سے کہا۔ اگر آدھا گھنٹہ لگے گا تو مجھے نہیں لگتا تمہاری دوست میرے سے زندہ بچ سکے گی، دانت پیستے سختی سے کہا۔ ایمان کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کا بھی منہ کھل گیا۔ میری کون سی دوست بھائی؟ آپ کیا کہہ رہے؟ میں سمجھی نہیں، فوراً انجان بنتے پوچھا۔ ایمان تنبیہ کی۔ او بھائی، کیا واقعی میری دوست آپ کے ساتھ لفٹ میں ہے؟ ہاں وہ آنے والی تھی پر میں بھول گئی، ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے؟ ایمان اگر 2 منٹ میں لفٹ نہ چلی تو اپنی دوست کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی جس کے ساتھ ہی ایک تیز دھار چاقو نکلا۔ سامنے کھڑی ایمان کی دوست کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھائی! ایمان نے صدمے سے پکارا۔ ایمان لفٹ چلا دے یار! زید کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اندر کھڑی لڑکی چلائی۔ بھائی بہت برے ہیں آپ! غصے سے کہتے ایمان نے فون کاٹ دیا۔ 1 منٹ بعد جھٹکے سے لفٹ واپس چل پڑی۔ میرے رہنے تک تم یہاں نہیں آؤ گی، لفٹ سے رکتے ہی تم واپس لفٹ میں چڑھو گی نیچے جانے کے لیے، انگلی اٹھاتے جتایا۔ وہ لڑکی تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی جان سے ایمان کے بھائی پر جو کرش ہوا تھا وہ ایک پل میں ڈر میں بدل گیا۔ لفٹ رکنے پر وہ لڑکی بھی لفٹ سے اترنے لگی کہ زید کے دیکھنے پر بوکھلاتے واپس قدم اندر کے لیے، اور زید کے جاتے ہی گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ بند ہونے پر ایک گہری سانس خارج کی۔ زید نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود کھلتا چلا گیا۔ وہ زیر لب مسکرایا، ناراضگی میں بھی اس کی آمد پر پہلے سے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے اندر گیا، لاؤنج سے گزرتے ایمان کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر سکون سے بیٹھی ٹی وی پر ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر خاموش اور سکون سے بیٹھی تھی، پر اس کی تیزی سے ہلتے پاؤں کو دیکھتے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں پریشر کوکر کی طرح پھٹنے والی ہے۔ زید نے جیب سے موبائل نکالتے دروازے کے ساتھ لگی ٹیبل پر رکھا اور جوتے بھی وہیں کمرے کے دروازے پر اتار دیے اور بیڈ کے قریب آ کر دھم سے گر گیا۔ ایمان اس کے اس طرح بیڈ پر گرنے سے غصے سے سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ اسے نظر انداز کیے نظریں اب بھی ٹی وی پر تھیں۔ زید کچھ دیر خاموش چھت کو گھورتے اس کے ری ایکشن کا انتظار کرتا رہا، پھر کوہنی کے بل اونچا ہوتے رخ اس کی جانب کیا۔ بال کھول کر کمر پہ چھوڑے وہ جامنی رنگ کا گہرا ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر خوبصورت سے سفید رنگ میں ایمان جہانگیر لکھا تھا۔ ہونٹوں کے شیپ بدلتے وہ غصے ضبط کر رہی تھی۔ زید اس کی حرکت پر مسکرایا، پھر کروٹ بدلتے اس کی طرف پشت کر کے چہرے کا رخ ٹی وی کی طرف کر لیا۔ پیچھے ایمان نے اس کی ڈھٹائی پر ریموٹ کو سختی سے پکڑا، پاؤں نے اٹھنے کی گزارش کرتے خواہش کی کہ زید کی کمر پر زور سے کک ماری جائے، پر وہ اس کی خواہش رد کر گئی۔ جو بھی تھا بڑا بھائی تھا، پر خود بھی انجان بنتی ٹی وی دیکھنے لگی۔ ایک کے بعد ایک لمحہ گزرتے 15 منٹ گزر گئے، پر زید کچھ نہیں بولا۔
وہ اتنی توجہ سے کارٹون دیکھ رہا تھا کہ گویا آیا ہی اسی کام کے لیے ہو۔ ایمان کا پارا چڑھنے لگا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے منہ پر رکھ کے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر زید کی پشت کو گھورنے لگی، پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ ارے میں دیکھ رہا تھا، زید نے گردن موڑتے ناراضگی سے کہا، لیکن ایمان کے ری ایکشن پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ جھٹکے سے زمین پر مار کر توڑ دیا۔ کیوں آیا یہاں پر؟ گھٹنے کے بل وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا لیے۔ تمہارے بلانے پر تم سے ملنے، سادگی سے کہا۔ بہت فرما بردار ہیں نا آپ میرے، دانت پیستے پوچھا۔ ہاں کیوں، کوئی شک؟ بظاہر سنجیدگی سے پوچھا پر آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ میری دوست کو جان سے مارنے کی دھمکی کیوں دی؟ غصے سے بلبلاتے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور غصے سے زید کو گھورنے لگی۔ صرف دھمکی دی، یقین کرو تمہاری دوست تھی، اس لیے لفٹ سے واپس نیچے زندہ پہنچی ہے۔ ایمان کے مقابل آتے سنجیدگی سے جتایا۔ ورنہ کیا کرتے، آپ مار دیتے؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ زید کی طرف بڑھی، اس کے آگے بڑھنے پر وہ جان بوجھ کر پیچھے ہوتے مسکراہٹ روکنے لگا۔ ہاں، صاف کوئی سے کہا، میں نے کہا ہے نا، یہ دادا گیری میرے معاملے میں مت دکھایا کرے۔ وہ ضد چوتی روحان سی ہوئی۔ میں نے اسے مارا تو نہیں، نہ صرف دھمکی دی، اور جو اس کی حرکتیں تھی نا، میرے سوا کوئی دوسرا شریف کردار کا انسان ہوتا تو منہ توڑ دیتا۔ یکدم لہجے میں ناگواری اتری۔ وہ کسی دوسرے کے قریب جاتی کیوں، وہ آپ کو پسند کرتی ہے نا؟ ہوا میں ہاتھ گھماتے وہ جھنجھلائی۔ تو ناپسند کرے، اور اب شاید کرے بھی نہ، اس کی زرد رنگت یاد کرتے استہزائیہ کہا۔ آپ کی وجہ سے میری دوستی خراب ہو گئی بھائی۔ اداسی سے زید کو دیکھا۔ خراب نہیں، ختم ہو گئی، آپ سے لہجے میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایمان چونکتی اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زید کو کچن میں جاتے دیکھ کر وہ زید کے پیچھے آئی۔ مطلب صاف ہے، اس قدر بیہودہ لڑکیوں سے تم دوستی نہیں رکھو گی کل سے، بلکہ ابھی سے تم اپنا فرینڈ گروپ چینج کر رہی ہو۔ فریج سے انار نکالتے فیصلہ سنایا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایک تو میری معصوم دوست کا دل توڑ دیا، پہلی محبت تھے آپ اس کی۔ زید نے انار چھیلتے ابرو اچکاتے اسے دیکھا۔ تو کیا میں اس کی محبت کا اچار ڈالوں؟ انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ نہیں، اس سے شادی کریں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت سی، بھولی۔ آخر میں تعریف کرتے وہ مسکرائی۔ بدتمیز، بیہودہ، بے حیا اور چیپ ذہنیت کی مالک۔ اس نے انار کے دانے پلیٹ میں ڈالتے ایمان کو دیکھتے کہا۔ وہ بے یقینی سے زید کو دیکھنے لگی جو اسے ایسے الفاظ بول رہا تھا۔ تمہاری دوست یہ ہے۔ پلیٹ اٹھاتے وہ ایمان کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، پھر اسے سائڈ میں ہٹا کر خود کچن سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ ایمان پھر اس کے سامنے کھڑی ہوتے سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ وہ ایسی بالکل نہیں ہے، یہ سب اسے میں نے کرنے کو کہا تھا، ورنہ وہ بہت شرمیلی بھولی بھالی ہے۔ چلو مان لیا، بس رکھ لو اس سے دوستی قائم۔ انار منہ میں ڈالتے احسان کیا، ساتھ پلیٹ اس کی جانب بھی بڑھائی۔ یار بھائی، آپ اسے شادی کر لو نا، ٹرسٹ می بہت اچھی ہے۔ صوفے پر گرتے منت کی۔ میرے معیار کی نہیں، زید نے کندھے اچکائے۔ تو آپ کا معیار کیا ہے؟ بھنویں اچکائی۔ میری بیوی میری جیسی ہوگی انشاءاللہ۔ ایمان کے گال کھینچتے ایک آنکھ دبائی۔ واہ، یعنی آپ کی بیوی بھی آپ کی طرح گولیاں اور گن سے کھیلنے والی ہوگی؟ گڈ، ویری گڈ۔ غصے سے تپتے اس نے دانت دینے کے انداز میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی نہیں، پر ایسی ہوگی کہ میں گن اٹھاؤں تو ڈرے بھی نہ۔ اور تمہاری وہ دوست صرف چاقو جیب سے نکالنے کی دیر تھی، مرنے جیسی ہو گئی۔ کہتے ہوئے زید نے کہکا لگایا۔ بس بہت ہو گیا، آپ کو نہیں کرنی شادی میری دوست سے تو مت کریں، پر اس کا مذاق مت اڑائیں۔ انار کی پلیٹ زید کے ہاتھ سے لیتی وہ بقیہ انار چھیننے لگی۔ اوکے، نہیں اڑاتا، فرما برداری سے کہا۔ اس سے نہیں کرنی نا شادی تو کسی اور سے کر لیں، پر پلیز شادی کر لینا۔ اب کی آنکھیں جھپکاتے معصومیت سے کہا۔ میری شادی سے تمہارا کیا تعلق؟ اچانک اتنی ضروری کیوں ہو گئی؟ وہ اب واقعی حیران تھا، پہلے تو وہ کبھی شادی کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی اور اب ہاتھ پاؤں اور منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میری 2 دوستوں کی منگنی ہوگی اور اب تیسری کی بھی جلد ہو جائے گی، پھر کچھ عرصے میں شادی بھی ہو جائے گی۔ مسکینیت سے کہا۔ تو تمہاری دوستوں کی شادی سے میرا کیا تعلق؟ اپنی دوست سے کہو کہ میرے متعلق سوچ کر انتظار بند کرے اور کر لے شادی۔ سر جھٹکتے کا پر اگلے لمحے ایمان کی بات پر جھٹکا لگا۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، میرا ہے، آپ کی ہوگی تو میری ہوگی نا۔ سر چوتے اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور منہ بنائے زید کو دیکھنے لگی۔
زید سنجیدہ ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ ایمان کی شادی کا خیال تو اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی اس بات پر غور کیا تھا۔ اب اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہو رہا تھا کہ وہ انگلی پکڑ کر چلنے والی ایمان جوان ہو چکی تھی، شادی کے قابل۔ تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ کچھ وقفے کے بعد گہری سانس لیتے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی لڑکا پسند ہے؟ ایمان نے اس کے سوال پر اسے یوں دیکھا جیسے زید نے اس سے اس کا گردہ مانگا ہو۔ ویسے کم بوجھ ہے مجھ پر، اکیلے گھر میں رہتی ہوں، اتنا سب دیکھتی ہوں، یوں نہیں پڑھنا پھر خود کا خیال رکھنا، ویسے کم ذمہ داری ہے مجھ پر، جو لڑکا بھی میں ہی ڈھونڈوں۔ اس کے جواب پر زید نے نفی میں سر ہلایا۔ اور دوسری بار میں بھی مہک اور جہانگیر کی اولاد ہوں، الحمدللہ، زید جہانگیر سے مضبوط کردار رکھتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے جتایا۔ اس کے جملے سے زید اندازہ لگا چکا تھا کہ زید کا سوال اسے بہت ناگوار گزرا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تم ماسٹرز کمپلیٹ کر لو، پھر کوئی اچھا سا لڑکا دے کر تمہاری دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ ایمان کے سر پر چپت مارتے کہا۔ پھر تو ہو گئی میری شادی، منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ زید نے ابرو اچکائی۔ ہاں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ شادی کے لیے پڑھائی مکمل ہونا ضروری تھوڑی ہے، شادی کے بعد پڑھ لوں گی، مسکراتے ہوئے سمجھایا۔ ہاں، ضروری نہیں، پر بہتر یہی ہے کہ پہلے پڑھائی مکمل کر لو، اور یہ خود سے شادی کرنا بند کرو، بڑا بھائیوں تمہارا لحاظ رکھو۔ اب کیا ہوا؟ ایمان کو خاموش خود کو گھورتے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ مجھے آپ کو ایک ضروری بات بھی بتانی تھی، یونی میں میرے ساتھ بہت برا ہوا، وہ اداسی سے کہتے چہرہ جھکا گئی۔ زید فوراً سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ میری کلاس فیلو انفال، اس سے کچھ وقت پہلے میری فزکس کی کلاس میں لڑائی ہوئی تھی۔ ایک نظر زید کو دیکھتے پھر نظریں جھکا لیں۔ تو وہ یہ کہ وہ لڑکی انفال فزکس کے سر طارق کی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو یہ کہ جب سے میری انفال سے لڑائی ہوئی ہے وہ مجھ سے ٹھسن نکالتے رہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس سال مجھے فزکس کے پیپر میں فیل کر دیا۔ زید نے غصے سے اس کی بات اچکی۔ ہاں، آنکھوں میں مصنوعی آنسو امڈ آئے۔ اس سال بھی فیل کر دیا؟ بھی پر زور دیا۔ ہاں، نظریں چراتے کا۔ اوہ گاڈ ایمان، اس سال بھی تم فیل ہو گئی؟ وہ بے یقینی سے اپنا سر پکڑ گیا۔ اگر اس دنیا میں کوئی تھا جو اسے پریشان کرتا تھا اور اس کے ضبط کی انتہا آزماتا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا تو انسان کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، تو وہ ایمان جہانگیر تھی، اس سے 5 سال چھوٹی اس کی بہن۔ نہیں بھائی، قسم سے فیل نہیں ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کر فیل کیا، یقین نہیں تو میری دوستوں سے پوچھ لیں، میں نے پوری بک حفظ کی تھی۔ سیدھے ہوتے وہ جھوٹ پر یقین دلانے لگی۔ تمہاری وہ نکمی دوستیں جنہوں نے تمہیں بھی نکما کر دیا میرے ہاتھوں سے نہیں بچیں گی، غصے سے کہا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو مجھ پر یقین نہیں نا کہ سر نے مجھ سے ٹھسن نکالی ہے؟ تو آپ آج کلاس میں سر نے میرے ساتھ کتنا برا کیا کسی سے بھی پوچھ لیں۔ کیا برا کیا؟ منہ پر انگلی رکھ کے ضبط سے پوچھا۔ ایمان اسے خاموش ہوتے دیکھ کر سب بتانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے یہ پلان کام کرے گا؟ کلاس روم کے باہر رکتے کرن نے فکر مندی سے پوچھا۔ 101% کام کرے گا۔ یاد نہیں اس دن یونی کے ایک لڑکے کی بائک کے سامنے بلی آ گئی تھی، بلی کو بچاتے اس کے خود کے پاؤں پر لگی تھی، پھر بھی بیچاری بلی کے ایک پاؤں پر ٹائر آ گیا تھا، تب انہوں نے بہت بے عزت کر کے اسے 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کروا دیا تھا۔ تو اب ہم تو جان بچا کر آ رہے ہیں، معاف تو کریں گے، ساتھ ایکسٹرا 10 نمبر بھی دیں گے۔ ایمان نے یقین سے کہتے سب کو دیکھا، پھر اپنی انگلی آنکھوں کے ڈیرے پر گھمائی۔ جلن سے آنسو آئے، پھر ایک گہری سانس لیتی کلاس روم کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے باقی ساری بھی اداس شکل بنا کے کھڑی ہو گئی۔ سی آر کے کہنے پر سر طارق نے دروازے کی جانب دیکھا تو چونکے، پھر مسکرائے۔ ارے آپ سب وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں، آپ کی ذاتی یونیورسٹی ہے اور ہم ناچیز آپ کی غلام، جب آپ آئیں گی تو آپ کو پڑھائیں گے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ ایمان نے نروس ہوتے لب بھیجے۔ ارے مادام، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اگر آپ کو گرہ نہ گزرے تو میں مجھ غلام کی کلاس میں دیر سے آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ایمان کے مقابل جاتے استہزائیہ پوچھا۔ ایمان سر جھکا گئی۔ آج پھر سر طارق نے بھگو کر مارنے کی ٹھانی تھی شاید۔ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ میرے غلام ہو، استاد ہیں، بہت اونچا رتبہ ہے آپ کا، شرمندہ ہوتے کا۔ ارے واہ، تالیاں بھئی،
پورے 2 سال میرے سے اسی کلاس میں پڑھنے کے بعد مس ایمان جہانگیر کو خیال آ گیا کہ میں ایک حقیر سا بندہ مس ایمان کا استاد ہوں، جس کی انہوں نے 2 سالوں میں ایک بات نہیں مانی۔ سر طاری کے کہنے پر باقی کلاس تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایمان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے غصہ قابو کیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہاں تالی بجانے والے اور ہنسنے والوں کے دان توڑ دے۔ مس ایمان دیر سے کیوں آئی؟ آپ ویسے تو روز ہی ایسا ہوتا ہے، پر آج وجہ بھی بتا دیں۔ کمر پر ہاتھ باندھتے وہ ایمان کو دیکھنے لگے۔ ایمان کا دل کیا وہ وہاں سے الٹے قدم بھاگ جائے۔ سر، ہم راستے میں تھے جب ایک زخمی کتا ملا، اس کے پاؤں پر گاڑی چڑھ گئی تھی، بہت تکلیف میں تھا تو ہم اسپتال لے گئے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس نے مصنوعی آنسو نکالنے کی لاکھ کوشش کی پر کم وقت آخری موقع پر دھوکہ دے گئے۔ ویری گڈ، انہوں نے داد دی۔ مجھے خوشی ہے مس ایمان، اپنی مدد کبھی نہیں کر سکتی، کم از کم انہوں نے کتے کی مدد تو کی۔ ایمان سمجھ نہیں سکی وہ طنز تھا یا تعریف۔ لیکن مس ایمان میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ کہتے ٹیبل کی طرف گئے۔ ایمان نے نہ سمجھی سے پیچھے دوستوں کو دیکھا تو کلاس مس ایمان یونیورسٹی سے اپنی مخلص محبت نبھاتے یونینا چھوڑ کر جانے کے لیے ایک مرتبہ پھر فیل ہو گئی۔ سر طاری کی بات پر جہاں سب ہنسے وہیں وہ آنکھیں میچتی ہاتھ منہ پر رکھی۔ کیا ضرورت تھی سر کو سب کے سامنے دکھانے کی کہ اس سے بہتر تھا وہ کلاس میں ہی نہ آتی، پر اب وقت نکل چکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے کچھ نمبر ایکسٹرا نکال کر کسی طرح مس ایمان کو پاس کر دیا جائے، پر مس ایمان نے خراب پیپر کرنے میں اتنی محنت کی تھی کہ میں لاکھ کوشش کے باوجود پاس نہیں کر سکا۔ انہوں نے بہت افسوس سے کہا۔ کلاس ایک بار پھر ہنسی سے گونج اٹھی۔ ایمان ضبط سے مٹھیاں بھینج گئی۔ سر طارق جیسے اس سے کوئی ذاتی بیر لیے بیٹھے تھے۔ میں اس بار خوش فہم ہو گیا تھا کہ آپ سے میری جان چھوٹ گئی، پر بے حد افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ 1 سال یا نہ جانے اور کتنے سال اب میرے سر پر مسلط رہیں گی۔ پرسوں آپ کا اگین فزکس کا ٹیسٹ ہوگا، اگر آپ اس میں پاس نہ ہوئی تو میں آپ کا ایڈمیشن کینسل کروا دوں گا۔ پڑھائی میں دلچسپی ٹکے کی نہیں ہے، یہاں پکنک پوائنٹ سمجھ کر آتی ہے اور یونی کا نام بھی خراب۔ ناؤ گیٹ آؤٹ آل آف یو۔ آخر میں وہ غصے سے بلند آواز میں بولے۔ ایمان اور اس کی دوستیں اگلے لمحے ہی وہاں سے تیزی سے نکلے۔ ایمان پوری کہانی سنا کر زید کو دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسے برداشت کرتے ہیں وہ تمہیں، سلام ہے ان کی برداشت کو۔ داد دینے کے جیسے منہ بناتے وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ بھائی، ایمان نے صدمے سے پکارا، اللہ کرے سر کے بقیہ بال بھی اڑ جائیں اور وہ پورے چاند ہو جائیں۔ ایمان غصے سے بولی۔ تمیز سے، استاد باپ کے برابر ہوتا ہے، زید نے سختی سے ٹوکا۔ کوئی نہیں، باپ ایسے تو نہیں ہوتے کہ بیٹی کو سب کے سامنے ذلیل کر دیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ استاد کی عزت نہ کرنے والا کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا ایمان، اس نے پھر جتایا۔ 3 سال سے عزت کر رہی ہوں، کامیاب ہوئی؟ اس نے تیکھے لہجے میں الٹا سوال کیا۔ عزت کر کے احسان نہیں کری، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق ملی ہے، ورنہ ان کا نقصان نہیں ہوگا، اپنے نصیب خراب کرو گی۔ مجھے دیکھو، میرے استاد مجھ سے محبت کرتے تھے، آج ہر کوئی مجھے جانتا ہے، میری عزت کرتا ہے، لیکن اگر آج سے 6 سال پیچھے جاؤ تو میرے پروفیسر نے پوری یونی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، پر نہ میری انا پر لگا تھا نہ میں نے اف کیا، ان کا کچھ نہیں کیا، بس اس کے بعد سے ان کو میرے نام ہمیشہ کے لیے یاد ہے، مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ، اور میں کامیاب ہوں۔ ہاں، بہت اچھی کامیابی ملی ہے نا جیسے آپ کو۔ اس کا طنز زید کے دل پر لگا، وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، اسے بولتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس کا دل دکھا دے۔ خیر، پرسوں ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرو، اس نے جیسے بات ختم کی۔ مجھے کچھ نہیں آتا، کیسے پڑھوں؟ پلیز بھائی، آپ میری مدد کریں، یقین کریں آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ فوراً گھٹنوں پر اس کے سامنے بیٹھی۔ میں کوئی الٹی مدد نہیں کروں گا ایمان، اس نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، الٹی نہیں بھائی، پلیز سیدھی حرکت کریں اور میری شادی کر دیں، میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی۔ منہ بناتے روحان سے لہجے میں کہا۔ پڑھائی تو مکمل کرنی پڑے گی، اس نے ہاتھ پرے کیے۔ تو آپ پاس کروا دیں، دوسرا حل پیش کیا۔ میں کیسے پاس کروا دوں؟ حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے؟ اتنے بڑے ڈان ہیں، لوگ جانتے ہیں، اونچے اونچے لوگوں سے پہچان ہے آپ۔ ایک کال کریں، پاس دور پوری ڈگری دے دیں گے۔ وہ منت کرنے پر آئی۔ میں ایسے کام نہیں کرتا ایمان، اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے پھر انکار کیا۔ اتنے غلط کام کرتے ہیں ایک اور سے ہی، اس نے دوسرا جملہ کہا جو زید کو اپنی ذات پر طنز لگا۔
میں بڑے بڑے غلط کام کرتا ہوں، یہ چندہ چوری والے کام نہیں، اچانک سرد لہجے میں کہا۔ ایمان اس کے بدلے انداز پر فوراً سیدھی ہوئی۔ پھر فائدہ آپ کے ڈان ہونے کا جب بہن کو پاس تک نہیں کروا سکتے؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ پرسوں ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرو، میں کھانا آرڈر کر رہا ہوں، پھر مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ ایمان کی بات کو نظر انداز کرتے وہ فون تلاش کرنے لگا، پھر یاد آنے پر کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ خود کھا لیں۔ وہ روتی ہوئی سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایمان، میں کھانا آرڈر کر رہا ہوں اور پرسوں ٹیسٹ میں تم کلیئر ہو جاؤ، ورنہ میں 40 کی عمر تک تمہاری شادی نہیں کروں گا، چاہو تو قسم لے لو۔ فون کان سے لگاتے ایمان کو گھورتے جتایا۔ بہت برے ہیں آپ، غصے سے صوفے کا کشن کارپیٹ پر پھینکا۔ زہرا کنٹرول میری جان۔ زہرا جب سے وہ فائل لے کر آئی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساجد انکل کا گلا دباتے ان کو سامنے بٹھا کر پوچھے کہ ایسا کیسے کیا، یا شمس الدین کے مرڈر کیس کی فائل آگ کی نظر کر دے۔ وہ مستقل کمرے میں ٹہلتی ساجد انکل کا فون ملا رہی تھی اور اس کے پاپا ارحان خان اسے سمجھانے کی کوشش۔ کیسے کنٹرول کروں پاپا، انہوں نے چیٹ کیا مجھے، کیس کے نام پر استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کیا ہے، اپنے گناہ میں بن بتائے مجھے بھی شریک کر لیا۔ وہ چیخ پڑی۔ زہرا، انہوں نے ٹوکنا چاہا پر وہ بات کاٹ گئی۔ اور وہ خبیث عورت خود اپنے شوہر کا قتل کر کے سیاسی کرسی سنبھالتے دعوے دار بن گئی، جو اپنے شوہر کی نہ ہوئی وہ ملک کی کیا ہوگی؟ اپنے سر کے بال نوچتے وہ جنونی ہونے لگی۔ ایسا نہیں کہتے زہرا، پہلے پوری بات جان لو، انہوں نے پھر سمجھانا چاہا۔ کیا سن لو پاپا، آپ کے دوست نے مجھ سے کہا کہ وہ سیاست میں بیٹھ کر ملک میں تباہی مچا دے گا، اس کی حقیقت سامنے لانی ہے، لیکن گیم کیا تھا کہ اسے ہٹا کر لیزا بلوچ کو آگے لانا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے اچھا خاصا معاوضہ لیزا سے لیا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی پاگل ہونے کو تھی۔ زہرا، پولیس تمہاری آرمی جیسی نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ اونچے عہدے کے لوگ اپنی انگلیوں پر کٹ پتی کی طرح نچاتے ہیں اور نہ ناچو تو رہنے نہیں دیتے، اور کیچڑ میں رہتے انسان کیسے صاف رہ سکتا ہے؟ پولیس میں ہے تو اس کا رشوت لینا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ اسے سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامتے سمجھانے کی کوشش کی پر وہ ہاتھ چھڑوا گئی۔ اصل بہادری تو وہی ہے نا کہ انسان کیچڑ میں رہ کر بھی خود کو صاف رکھے، چپتے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ممکن نہیں، پھر سمجھانا چاہا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں پاپا، اگر ایمان زندہ ہو تو۔ وہ افسوس سے بولی۔ برائی کو برائی سے کاٹا جاتا ہے زہرا، فہیم بلوچ واقعی بہت خطرناک ہو چکا تھا، اس نے اپنے ہی پارٹی کے بندے کا قتل کیا، اگر کچھ بھی کرتے تو بھی اسے راستے سے نہ ہٹا پاتے۔ سمجھو بات کو، اس لیے لیزا بلوچ کا سہارا لیا۔ دیکھا جائے تو استعمال لیزا بلوچ کو کیا گیا ہے فہیم بلوچ کو ہٹانے کے لیے۔ اور رہی رشوت کی بات تو ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی جڑیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ گہری بات سمجھائی، شاید اسے بات سمجھ آئی تھی تبھی وہ خاموش ہوتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اور پھر لیزا بلوچ جو اب کرے گی وہ تو اور خطرناک ثابت ہوگی، اس نے اپنے شوہر اپنے بچوں کے باپ کو مار دیا، وہ کیا کرے گی؟ سر تھامتے پوچھا۔ تو جس طرح فہیم بلوچ کے خاتمے کے لیے اللہ نے لیزا بلوچ کو سامنے کیا، اس طرح لیزا بلوچ کے لیے بھی کوئی لیزا بلوچ جیسی یا جیسا آ جائے گا۔ انہوں نے مسکراتے اس کے شانے تھپکے، وہ گہری سانس لیتی دکھتے سر کو تھامتی بیٹھ گئی۔ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، وہ جس زاویے سے سوچتی اسے وہی سچ لگتا، نہ جانے وہ واقعی استعمال ہوئی تھی کسی گناہ میں یا اس کے پاپا سچ کہہ رہے تھے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، وہ جلدی سے اترا اور اندر کی جانب بڑھا۔ اندر سے ہنسی اور باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے باہر رکتے اپنی شرٹ درست کی، بالوں میں تیزی سے ہاتھ پھیرا اور ایک گہری سانس لیتے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی اور اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے برابر بیٹھ گیا۔ میں حسن، ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے، سامنے بیٹھی سوبر سی خاتون نے محبت سے کہا، پھر باتوں کا دور شروع ہوا۔ سب حسن سے سامنے بیٹھے انکل آنٹی سوالات کرنے لگے۔ اس نے دیکھا وہ لوگ 4 افراد تھے، ایک لڑکی تھوڑی موٹی سی جو چائے پیتے اس سے مختلف باتیں اس کے متعلق پوچھ رہی تھی، ایک ضعیف سے بڈھا بڈھی جو یقیناً لڑکی کے ماں باپ تھے، اور ایک خاموش نظریں جھکائی لڑکی بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ گوری رنگت کی پیاری سی لڑکی تھی۔ بے اختیار اس کا دل خدشے سے دھڑکا کہ وہی لڑکی اس کے لیے پسند کی تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت، سر پر دوپٹہ اوڑھے، آنکھیں جھکی تھی، اس لیے وہ نہ دیکھ سکا۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھا۔
सफेदी की दुकान क्यों पसंद की अम्मी? माँ को देखते बेबसी से सोचा। हमें तो हसन पसंद है, आप मशवरा करके बता दें, एक बार हसन से भी पूछ लें। और बेटा, अगर आप इंजा से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अरे नहीं, इंजा तो हमें पहले से पसंद थी, हसन की पसंदीदगी के बाद ही आपको बुलाया था। हसन के कुछ कहने से पहले वो कहती उठकर इंजा की जानी पड़ी। हसन सदमे से उन्हें मुंह खोले देखने लगा जब उन्होंने मोहब्बत से मिठाई उनके मुंह में डाली। वो सही से मिठाई भी न चबा सका। वहां बैठे उसके होने वाले सुसर उसके गले मिले। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा जो शर्माई सी नजरें झुकाए बैठी थी। उसे अपने ऊपर बेबसी से रोना आने लगा। वो ईमान को जबरदस्ती खाना खिलाकर पढ़ाई करने पर जोर देकर आया था। गाड़ी पोर्ट में रुकी। मुबीन वहीं उसके इंतजार में वहीं खड़ा था। गाड़ी रुकते ही फौरन आगे गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरी टी शर्ट लेकर आओ। जल्दी जल्दी अंदर आकर उसने अपना वाइट शर्ट उतारकर लाउंज के सोफे पर फेंका। मुबीन फौरन उसके कमरे की जानिब भागा और स्याह रंग की स्लीवलेस टी शर्ट लाकर दी। वो टी शर्ट पहनता एक कमरे में दाखिल हुआ और वहां मौजूद एक दरवाज़ा खोला जिसकी सीढ़ियां नीचे बेसमेंट में उतरती थी। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगता बिल्कुल खामोश नीचे उतर गया। मुबीन ने थूक निगला। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो अब उसके जब्त की इंतहा हो चुकी है। तुम रुक क्यों गए मुबीन, अंदर आओ। उसने पलट कर मुबीन को देखा। मुबीन फौरन साथ नीचे उतरा। मुबीन को बाहर खड़ा रहने का इशारा करते वो उस कमरे में दाखिल हो गया जहां एमन और वो लड़की थी जो गाड़ी की डिग्गी से मिली थी। कमरे में दाखिल हुआ। नजर रोशनी के नीचे कुर्सी पर निढाल जख्मी लड़की पर पड़ी जिसके पीछे एमन कुर्सी पर बैठी थी। उस लड़की की हालत शदीद जख्मी हो चुकी थी। फर्श पर पड़े खून के छींटे भी उसी के वजूद के थे। नाम क्या है तुम्हारा? कुर्सी घसीट कर वो उस लड़की के सामने बैठा और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई। एमन जो थक कर आंखें मूंद गई थी अपने बॉस की सर्द आवाज सुनकर फौरन होश में आती सीधी हुई। सर, ये लड़की कुछ नहीं उगल रही। मैंने बहुत कोशिश की कि सिर्फ ये। जैद के इशारे पर वो खामोश हुई। सॉरी सर। नाम क्या है तुम्हारा? वो उस लड़की की बार बार बंद होती और खुलती आंखों को देखकर सर्द लहजे में पूछने लगा। गनूदगी से बेहाल बार बार हवास बहाल करते वो सामने बैठे इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी जिसकी मौजूदगी और आवाज नीम बेहोशी में भी उसे खतरे का अलार्म दे रहे थे। जाने दो। उसके मुंह से हल्की सी आवाज, सिर्फ इतना ही निकला। जैद ने एमन को इशारा किया। उसके इशारे के सिम देखते एमन फौरन गई। पानी के बड़े साइज की बोतल उस लड़की के सर पर उलट दी। अचानक ठंडे पानी को अपने ऊपर महसूस करती वो झटके से सीधी हुई। दिमाग पहले सुन हुआ फिर बहाल होने लगा। नाक में पानी जाने के बायस ठुक्का लगा। उसने पूरी आंखें खोलकर सामने देखा। ये वो लम्हा था जब उसने डर कर पीछे होने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह नाकाम हुई। उसका वजूद कुर्सी से बंधा हुआ था। ये वही आदमी था जिसके कहने पर उसके साथ इतना वहशियाना सलूक हुआ था। अब वो क्या करने का सोच रहा था, ये ख्याल ही खौफनाक था। इसे पानी पिलाओ। सिगरेट का गहरा कश लेते एक और हुक्म दिया। एमन ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगाई। आधा पानी हलक में तो आधा पानी नीचे गिरने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की को बगौर देखते तीसरी बार बात दोहराई और सिगरेट नीचे फेंक दी। नूर। नूर। तुम्हारी नाजुक जान पर मैं मजीद तशद्दुद नहीं करना चाहता क्योंकि अब जो तशद्दुद होंगे वो तुम्हारा वजूद झेल नहीं पाएगा। इंसान को सबसे ज्यादा अजीज अपनी जान होती है। क्या फायदा होगा इस वफादारी का जब जिंदगी ही ना बचे। गुलामी के लिए भी तो जिंदा रहना जरूरी है। जिंदगी सबसे कीमती होती है ना। उसने आखिर में उसी से सवाल पूछा। वो बस धूप निकलते उसे देखने लगी। इसलिए अब झूठ नहीं बोलना, जो पूछूं सीधे सीधे साफ साफ बताना, ठीक है? मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। उसकी मुस्कुराहट पर नूर को थोड़ा रिहाई का रास्ता नजर आया। वो फौरन से इस बात में सर हिला गई। उसकी उस हरकत पर जैद की मुस्कुराहट गहरी हुई जबकि पीछे खड़ी एमन ने अफसोस से उस लड़की को देखा जो जैद जहांगीर की मुस्कुराहट से मुतमईन हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट सहर अंगेज थी लेकिन दिली मुस्कुराहट सिर्फ ईमान जहांगीर को देखकर आती थी। बाकी सब के लिए वो उस मिसाली पर अमल करता था। हंसते हंसते लगा दो रस्ते। किसके लिए काम करती हो? जैद का सवाल सुनते नूर फिर परेशानी से उसे देखने लगी। किसी के लिए नहीं। उसके जवाब पर जैद की मुस्कुराहट सिमटी। कुछ देर नूर को देखने के बाद वो फिर मुस्कुराया।
میرے بیگ جو گاڑی کے ڈگے میں تھے وہ کہاں ہیں؟ انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی تیرنے لگی۔ بیگز کہاں ہیں اور کس کے لیے کام کرتی ہو؟ اس نے پھر دہراتے سختی سے پوچھا۔ نہ جانے وہ کیوں اب تک رکا ہوا تھا، کیا چیز اسے روک رہی تھی؟ وہ خود نہیں جانتا تھا، ورنہ اب تک اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا جو اس کے بھاری نقصان کی وجہ بنی تھی۔ وہ امپورٹڈ ڈرگز تھی، اس کے سیمپل پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتے، میں نے اسے بہت مشکل سے یہاں منگوایا ہے۔ اور چرائی بھی تم نے زہر جہانگیر کی گاڑی سے اور اس میں خود سوار ہو گئی تاکہ یہ ثابت ہو کہ مجرم خود تو ساتھ نہیں آتا، لیکن تم غلط ہاتھ میں آئی ہو۔ تمہارا حسن اور یہ گمراہ کرنے کا طریقہ زہر جہانگیر پر ہرگز کام نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ کمرے میں گرمی حد درجہ بڑھ رہی تھی، اس پر تضاد۔ وہ دوبارہ سگریٹ جلا رہا تھا۔ ایمن کو گھٹن کا احساس ہوا پر وہ کچھ بول نہیں سکی، نہ ہی یہاں سے باہر جا سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پیچھے کنڈے لگے تھے، میں تو اس شہر کی بھی نہیں، مجھے یہاں اغوا کر کے لائے تھے، بلکہ میں جن کے ساتھ رہتی تھی انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ پھر جس عورت نے مجھے خریدا تھا اس نے مجھے ایک وڈیرے غنڈے جیسے آدمی کو بیچ دیا۔ میں مشکل سے وہاں سے بھاگی پر اس کے غنڈوں نے مجھے دیکھ لیا بھاگتے۔ بلڈنگ کے اندر گھسی تھی، وہاں سے بہت ساری گاڑیاں تھیں اور وہ لوگ میرے پیچھے آ گئے تھے، پر وہاں ایک گاڑی میں سے 2 آدمی کچھ نکال رہے تھے۔ پھر فون آیا اور وہ بھاگ گئے، گاڑی کی ڈگی بند کرنا بھول گئے تو میں اس میں چھپ گئی۔ اس کے بعد میں یہاں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کون سے بیگ، یہ بھی نہیں پتا کہ آپ ہیں کون اور گاڑی کس کی ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے زید کو سب بتانے لگی اور وہ سگریٹ کے کش لیتے خاموشی سے اسے سنتا گیا۔ اس کے چپ ہونے پر اسبات نے سر ہلایا۔ انٹرسٹنگ، اچھی تھی کہانی۔ میں نے سن لیا جو تمہیں سنانا تھا، اب وہ سناؤ جو مجھے سننا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ زید نے ہاتھ کی انگلیاں ملا کر ایمن کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر ایمن کمرے کے کونے میں لگے ریک سے ایک ڈبہ اٹھا کر لائی۔ اس میں سے ایک کیکڑا نکال کر نور کے کندھے پر رکھا جو آزادی پا کر تیزی سے اس کی گردن پر چڑھنے لگا۔ میں نہیں جانتی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچتی وہ بے بسی سے چلائی۔ جب زید کے اشارے پر اس کی گردن پر ایک اور کیکڑا رکھا گیا وہ بری طرح چیخنے لگی۔ ہٹاؤ! اس کے اشارے پر پیچھے کھڑی ایمن نے کیکڑا اس کی گردن سے اٹھا کر واپس ڈبے میں ڈالا۔ لاسٹ چانس، بیگز کہاں ہیں؟ تھوڑا آگے جھکتے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا کہ سامنے کرسی سے بندھی لڑکی کا وجود خوف سے جھنجھنا گیا۔ میں نے پوچھا بیگز کہاں ہیں؟ کس کو دیے تم نے اور یہاں کس کے کہنے پر آئی ہو؟ اب کہ وہ اپنی پوری قوت سے چلایا، اس کا کروڑوں کا نقصان اس لڑکی کی وجہ سے ہو چکا تھا جو اسے گاڑی کی ڈگی سے ملی تھی۔ میں نہیں جانتی، وہ بے بسی سے پھر چلائی جب پیچھے کھڑی لڑکی نے اس کے بال دبوچے۔ اگر بتا دو گی تو رہائی مل سکتی ہے اور تمہارے باس سے تمہیں بچایا بھی جا سکتا ہے، صرف ایک بار نام بتا دو جس کے لیے یہ کام کیا ہے۔ وہ لڑکی اس کے کان کے قریب دانت پیستے غر آئی، جبکہ وہ اب سگریٹ جلائے گہرے کش لیتے اس تھان پانسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جو اب تک میں نہیں جانتی کی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ لڑکی نے افسوس سے اس کا سر جھٹکا، شاید وہ سامنے بیٹھے شخص کو صحیح طرح جانتی نہیں تھی یا جس گینگ سے بھی وہ تھی اس کی ٹریننگ بہت سخت تھی۔ سامنے سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ مکمل اس کا جائزہ لینے لگا۔ گلابی فراک اب بہت گندا ہو چکا تھا، اس کے سلکی بال بری طرح اجڑے چہرے کے زخموں پر چپکے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خون کی لکیر اب جم چکی تھی، پھر بھی اس کا حسن قاتل تھا۔ ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف جچ رہا تھا، لیکن وہ خوف نہیں، جہانگیر کو پریشانی لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تاثر نہیں تھا جو یہاں قید ہو کر آنے والوں کا ہوتا تھا، جو زید جہانگیر کا اصل چہرہ دیکھنے والوں کا ہوتا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی بہت مضبوط اعصاب کی تھی۔ یقین کرو تمہارے جسم سے بوٹی بوٹی الگ کر کے میں اپنے کتوں کو کھلا دوں گا جب بھی کوئی تمہاری مدد کو یہاں نہیں آئے گا، یہ آخری آفر ہے، نام بتاؤ تمہیں بحفاظت دوسرے ملک پہنچا دوں گا۔ سگریٹ کو زمین پر پھینکتے وہ اس کے قریب جھکا اور بہت نرمی سے کہا۔ ایک لمحے کو اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس کے نرم لہجے پر پرسکون ہو یا اس کی دھمکی پر روئے۔
میں قسم خدا کی نہیں جانتی، میں کسی گینگ سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ بے بسی سے روتے پھر وہی جملے ادا کری تھی جو ان کی تحویل میں آنے کے بعد سے اب تک ادا کری تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلاتے پیچھے ہوا، ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈال کر گہرا مسکرایا، پھر اس کے پیچھے کھڑی ایمن کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ لمحوں بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 پلاس تھے۔ نہیں، وہ لڑکی تیزی سے نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی، لیکن کرسی سے بندھے ہونے کے باعث نہیں ہو سکی۔ وہ سہم کر اس کو دیکھنے لگی، ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، نہ جانے اگلے لمحے وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ تمہارا وجود میرے ڈر سے کپ کپا رہا ہے، تم مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو کے دیکھنے میں لگتا ہے کہ اگلی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ وہ اس کو دیکھتے استہزائیہ مسکرایا۔ لیکن تمہاری آنکھیں تمہارے وجود کا ساتھ نہیں دے رہی، ان میں ذرا برابر خوف کی چھائی نہیں دکھ رہی، اور جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آنکھیں میچتی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب وہ کیسے آنکھوں میں خوف لاتی اور کیسے اسے دکھاتی؟ مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، ناٹک کر رہی ہو، تم جانتی ہو وہ بیگز کہاں ہیں پر تم نہیں بتاؤ گی۔ گڈ، اچھی بات ہے، انسان کو اپنے مالک کا ایسے ہی وفادار ہونا چاہیے، اور میں بھی یہ چیلنج قبول کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری وفاداری کب تک قائم رہتی ہے۔ سرد لہجے میں کہتے وہ ہلکا سا پیچھے ہوا، خوف کی ایک شدید لہر سامنے بیٹھے وجود میں دوڑ گئی۔ خدا کے لیے چھوڑ دو۔ وہ گردن نیچے جھکائے سسک پڑی، ہونٹوں سے رستے خون کا قطرہ اس کی گود میں گرا۔ جب جھٹکے سے پیچھے کھڑی لڑکی نے بالوں کو جھٹکا دیا، اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر ہوا، اور اگلے لمحے ہی نظر کے سامنے بیٹھے شخص کی گرے آنکھوں پر پڑی جو بالکل بے تاثر تھی۔ میں نے اتنی بار اپنی بات کبھی نہیں دہرائی، نیور ایور، تم دوسری ہو جس کو بار بار موقع دیا۔ پہلی ایمان جہانگیر، پر ہر کسی کو عزت راست نہیں آتی۔ کہتے ساتھ اس نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچا جو اس کے ہاتھ میں بھی خوف سے تھر تھرا رہا تھا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی وہ بیگز کہاں ہیں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آنکھیں خوف سے سختی سے میچتی رو پڑی، لیکن اگلے لمحے ہی اس کی ہولناک چیخیں کمرے میں گونج اٹھیں۔